अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अमरीका और अफगानिस्तान से है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान कर दिया है कि अमरीका अफगानिस्तान से ज़रूर निकलेगा, अमरीकी फ़ौजों को अफगानिस्तान से ज़रूर निकाला जाएगा, लेकिन 1 मई 2021 से अमरीकी फ़ौजें अफगानिस्तान से नहीं निकल सकती हैं। इससे हालात ख़राब होंगे और इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो अमरीकी फ़ौजियों को अफगानिस्तान से निकालने की नहीं हैं। जिसका मतलब ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है कि हम दोहा एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, दोहा एग्रीमेंट को मुअत्तल कर रहे हैं और तालिबान के साथ फैसला कुन जंग का भी ऐलान कर दिया गया है। यही वजह नाज़रीन अफगान तालिबान ने अमरीकी सदर के इस बयान की शदीद मजम्मत की है और अमरीकी सदर को कहा गया है कि अगर अमरीका अपनी फ़ौजें 1 मई से नहीं निकालेगा तो अफगानिस्तान के अंदर अमरीकियों को कोई गारंटी नहीं मिलेगी, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, उन पर हमले होंगे। नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका के ख़िलाफ़ तालिबान ने फैसला कुन कार्रवाइयाँ करने की तैयारियाँ शुरू कर रखी हैं और नाज़रीन आने वाले 30 से 40 दिन अफगानिस्तान के अंदर इंतहाई ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन अशरफ गनी की जानिब से कहा गया है कि अशरफ गनी ने जो 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से पेश किए जाने वाला जो प्लान था इंटर्म गवर्नमेंट का, उसे अशरफ गनी मुअत्तल कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, अशरफ गनी के नुमाइंदों ने कहा है कि दरअसल अशरफ गनी चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से ही तब्दीलियाँ हों, इसके अलावा किसी और तरीके से तब्दीलियाँ ना हों। साथ नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रात के अफगान तालिबान और काबुल फौज में झड़पें जारी रही हैं, जिसमें तालिबान का दावा है कि काबुल हुकूमत के 30 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद फौजियों को गिरफ्तार किया गया है और इतनी ही तादाद में लोग सरेंडर हुए हैं। जबकि नाज़रीन तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत का भी यही दावा है कि हमारी कार्रवाइयों के अंदर तालिबान को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आगे बढ़ने को जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स पूरे भारत को बंद कर रहे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त से इतलात मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत के अंदर किसानों ने तमाम शाहराहों को बंद कर दिया है, तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, तमाम शहरों का राबता मुनक़ते कर दिया गया है, तमाम मार्केटें बाज़ारों को बंद कर दिया गया है। किसानों के बड़े बड़े रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया गया है कि हम नवंबर तक भी एहतजाज जारी रख सकते हैं। अब तक की इतलात ये हैं कि 4 माह हो चुके हैं किसानों के एहतजाज को और इन 4 महीनों के दौरान किसानों के 150 से ज़ायद जो एहतजाज करने वाले लोग थे वो जाँ बहक हुए हैं। सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बनाए गए जो मुतनाज़ा कवानीन थे, मोदी उनको वापस नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं और भारत की इकॉनमी को 250 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। लेकिन मोदी हुकूमत अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। किसान भी फैसला कर चुके हैं, सिख भी फैसला कर चुके हैं कि खालिस्तान की आज़ादी तक वो अपनी तहरीक को जारी रखेंगे और मोदी हुकूमत को चलने नहीं देंगे। दुनिया भर से किसानों के हक में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के हक में दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, खालिस्तान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के अंदर झंडे खालिस्तान के लहराए जा रहे हैं। सिखों के अंदर एक नई रूह आ गई है, वो अपनी आज़ादी के लिए अब मारने और मरने पर तैयार हो चुके हैं। जिसका मतलब यह है कि भारत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ने को जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इंडस वाटर कमीशन का इजलास हुआ था उसमें फैसला हुआ है कि अगला इजलास पाकिस्तान के अंदर होगा जो अगले महीने होने जा रहा है, जिसमें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, आबी जारियत कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा सिंतास का मुआहिदा भी हुआ था। उसी की रोशनी में मजीद मामलात को डिस्कस किया जाता है। अच्छी बात है, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन भारत की हठधर्मी
اور بھارت کی بددیانتی کسی صورت پاکستان کو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ منہ سے تو رام رام کہتے ہیں لیکن بغل میں چھری رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، لہٰذا پاکستان کو اس حوالے سے خبردار رہنا ہوگا، بھارت کو سافٹ کارنر نہیں دینا ہوگا، بھارت کے خلاف پریشر بڑھاتے رہنا ہوگا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف متنازع اور نفرت انگیز منصوبوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر ایک مسلمان نوجوان پر تشدد کیا گیا ہے، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگوایا گیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ بھارت کے دارالحکومت دلی کے علاقے کھجوری خاص میں پیش آئے واقعے کی ایک ویڈیو ہے، جس میں ایک دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان نوجوان کو زبردستی ہندو مار پیٹ رہا ہے اور اسے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے پر اکسا رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہندو دہشت گردوں کو، جن کو بی جے پی مودی نے سپورٹ کیا، انہیں انتہا پسندی پر اکسایا، اب وہ مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مندر کے اندر مسلمان بچے کو پانی پینے پر مارا پیٹا گیا اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر بھی مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر مارا پیٹا جا رہا ہے۔ لہٰذا بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو آزادی کی تحریکیں تیز کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ بھی بھارت ہی سے ہے، جس میں ناظرین کرام بی جے پی کے وزیر نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے اندر برقعے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اتر پردیش کے ایک وزیر ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے اندر انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے مسلمان ہیں اور بھارت کے اندر جو دہشت گردی ہے یہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ مسلمان ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف، خواتین کے خلاف برقعے کی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ظلم بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، لہٰذا اب بھی وقت ہے بھارتی مسلمان آنکھیں کھولیں اور مودی انتہا پسند کی حکومت کے خاتمے کے خلاف متحد ہو جائیں۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر نیب کا ایک ادارہ ہے جو کرپشن، بددیانتی، بدعنوانی میں ملوث ہے، جو مجرمان ہیں ان کی تحقیقات کرتا ہے۔ اس ادارے کی جانب سے مریم نواز کی پیشی کی تاریخ رکھی گئی تھی آج کے دن 26 مارچ کو، جمعے کے روز، لیکن ناظرین کرام مریم نواز کی مسلم لیگ نون کے جانب سے باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد نیب نے آج کی پیشی ملتوی کر دی ہے۔ اگرچہ لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیشی اس وجہ سے ملتوی ہوئی ہے کیونکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، پاکستان اب ریسٹرکشنز کر رہا ہے، لاک ڈاؤن کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ پیشی ملتوی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نیب کو دھمکیاں دی گئیں جتھے لے کر جانے کی، اس کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ پیشی ملتوی ہوئی ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں حکومت کو، اداروں کو سخت ایکشن لینا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، انہیں جیلوں کے اندر ڈالنا ہوگا، انہیں کوئی ریلیف نہیں دینا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ عوام پر مزید 700 ارب روپے کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کا اختیار حاصل کر لیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی جس کے مطابق 150 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں آئی ایم ایف بڑی رکاوٹ ہے اور آئی ایم ایف کا محتاج پاکستان اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ ماضی کی حکومتیں 100 ارب ڈالر کے قرضے آئی ایم ایف سے حاصل کر چکے ہیں، جس سے پاکستان آج تک پریشانیوں میں مبتلا ہے، لہٰذا آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ یمن اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے خلاف یمن سے حوثی باغیوں نے 8 ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا ہے، جس میں سعودی عرب کے 2 شہروں کی یونیورسٹیوں کو، جازان اور نجران کی یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی اتحاد نے جو فضا میں ان ڈرون طیاروں کو تباہ کیا، تو اس کی وجہ سے بھی جو جازان اور نجران کے اندر جو سعودی عرب کی پائپ لائن تھی، آئل کی، پیٹرول کی پائپ لائنیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، وہاں بھی آگ لگ گئی ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب نے گزشتہ دنوں یہ آفر دی تھی کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن حوثیوں نے سعودی عرب کی آفر مسترد کر دی اور حوثی مسلسل سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں، جس سے سعودی عرب کی اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور یمن کے اندر بھی حالات خراب بتائے جا رہے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں، معارب کا علاقہ ہے، تو اس
کا علاقہ ہے جہاں پر امریکہ اور سعودی اتحاد مشترکہ کارروائیاں کر کے حوثیوں کے ٹھکانے تباہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال نفسی کام اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے تاکہ یمن کے نہتے مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکیں، سکون کی زندگی گزار سکیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نفسی کام اسرائیل، ایران اور اسی طرح سے فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل کے ایک اور بحری جہاز پر آئل ٹینکر پر میزائل فائر کیا گیا ہے، جس سے اسرائیل کے بحری جہاز کو کافی نقصان ہوا ہے۔ بحیرہ عرب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی عمان کے قریب ایران نے اسرائیلی بحری جہاز کو ٹارگٹ کیا تھا، جبکہ 8 سے 10 بحری جہازوں کو جو ایران کے تھے انہیں اسرائیل نے بھی ٹارگٹ کیا تھا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک دوسرے کے جہازوں پر حملوں کی اطلاعات یا حملوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نفسی کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی فورسز نے جنگی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ 100 سے زائد جدید ٹیکنالوجی کی جو چیزیں تھیں انہیں انسٹال کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے اندر کارروائی کر کے حزب اللہ پر بڑے حملے کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کو۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور ان کے درمیان لفظی گولہ باری ہمیشہ سے جاری رہی ہے۔ ایک اور خبر ناظرین کام، امریکہ کی نئی حکومت نے $15 ملین کی امداد بحال کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کی امداد معطل کی گئی تھی، لیکن امریکہ کی نئی حکومت جو بائیڈن فلسطینیوں کے حق میں بھی فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی امداد بحال کی گئی ہے، جس پر اسرائیل کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام عراق سے اور سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے فون پر بات چیت کی ہے، بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے یہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس ویڈیو لنک کے ذریعے سے بات چیت میں شاہ سلمان کی جانب سے عراق کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ عراق اس وقت معاشی مسائل سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں۔ ایران کی بہت سی مسلح پراکسی وار تنظیمیں عراق کے اندر ملوث ہیں، جن سے عراقی حکومت پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسے میں سعودی عرب عراق کے ساتھ تعلقات بحال کر کے ایران کے خلاف بالادستی حاصل کر رہا ہے، پراکسی وار لڑ رہا ہے، اور عراق اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے رابطوں سے تہران کو بھی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ روز نیوم کے اندر جو چینی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ڈیلیگیشن کے ہمراہ ملاقات کی ہے اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ہر طرح کا تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ تجارتی رابطوں کو بھی چائنا نے مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ولی عہد اور شاہ سلمان کو چینی دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ خطے سے امریکی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے چائنا مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس سے اور متحدہ عرب امارات سے ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، فرانس نے اپنا ایئرکرافٹ کیریئر کو متحدہ عرب امارات کے قریب ابو ظہبی کے قریب ڈپلوائے کر دیا ہے، جس کا مقصد اور ہدف یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرانسیسی جہازوں کی نگرانی ہوگی، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ فرانس دراصل خطے کے اندر اپنے جنگی جہازوں کو ایئرکرافٹ کیریئر کو اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ امریکہ کی یا دیگر ملکوں کی بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ فارغ سے کام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے، نیوز پریس کانفرنس کی ہے، جس کے اندر امریکہ کے حالات کو، امریکہ کی سیاست کو، بیرون ممالک سے تعلقات پر کھل کر بات چیت کی گئی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے امریکیوں کو جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے ازالے کے لیے وہ امداد بحال کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ریسٹرکشنز کو اور سخت کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے اندر بڑھتے ہوئے جو تشدد کے واقعات ہیں، ہیٹ کرائمز ہیں، ان پر بھی کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ ان ہیٹ کرائمز کے خلاف نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، اسلحے کی تخفیف کے لیے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں۔ چائنا کے خلاف بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چین کی بالادستی سے یا چین کے بڑھتے ہوئے قبضے سے امریکہ کو خطرہ ہے، چین کے خلاف ہم اپنی پالیسیوں کو سخت سے سخت رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر امریکہ سے سامنے آ رہی ہے کہ جو ہفتہ وار امریکہ کے اندر جو ریلیف ہے بے روزگاروں کے لیے، اس میں کمی دیکھی گئی ہے اور بے روزگاری میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔